अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा, आज हम लोगों को किताब तौहीद में बाब मिनश्शिर्की अल इस्तिआदतु बिग़ैरिल्लाहि इस बाब को पढ़ना है। बाब मिनश्शिर्की अल इस्तिआदतु बिग़ैरिल्लाहि, इसका बयान की गैरुल्लाह से पनाह तलब करना शिरक है। बाब मिनश्शिर्की अल इस्तिआदतु बिग़ैरिल्लाहि, बाबो इसका बयान की मिनश्शिर्की अल इस्तिआदतु बिग़ैरिल्लाहि, गैरुल्लाह से पनाह तलब करना या गैरुल्लाह की पनाह तलब करना शिरक है। इस बाब का मतलब क्या है? इस बाब का मतलब ये है कि अगर कोई आदमी गैरुल्लाह की पनाह तलब करता है, गैरुल्लाह से इस्तिआदा करता है, तो ऐसा आदमी मुशरिक होगा, ऐसा आदमी शिरक का मुर्तकिब होगा। क्योंकि इस्तिआदा ये इबादत है और इबादत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जायज़ है। अगर कोई आदमी इबादत में अल्लाह के साथ किसी और को भी शरीक ठहराता है तो ऐसा आदमी शिरक का मुर्तकिब होगा और ऐसा आदमी मुशरिक कहलाएगा। बाब मिनश्शिर्की अल इस्तिआदतु बिग़ैरिल्लाहि। सबसे पहले हम लोग अल इस्तिआदा का माना जान लेते हैं। इस्तिआदा का माना होता है पनाह तलब करना। यह इस्तिआदा की लुग़वी तारीफ़। इस्तिआदा का लुग़वी माना क्या होता है? पनाह तलब करना, किसी मुसीबत से बचने के लिए किसी दूसरे से चिमट जाना। यह इस्तिआदा के दो माने। पहला माना क्या है? पनाह तलब करना। दूसरा माना क्या है? किसी तकलीफ़ और किसी मुसीबत से बचने के लिए, किसी परेशानी से महफूज रहने के लिए किसी दूसरे से चिमट जाना। इस्तिआदा की इस्तिलाही तारीफ़ क्या है? शरई तारीफ़ क्या है? किसी मुसीबत से, किसी तकलीफ़ से निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, बचने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह तलब करना। यह इस्तिआदा की शरई तारीफ़। इस्तिआदा की शरई तारीफ़ क्या है? किसी तकलीफ़ देह चीज़ से बचने के लिए, किसी परेशानी से छुटकारा पाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह तलब करना। बात समझ में आ रही है जी? अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या गैरुल्लाह से यानी अल्लाह के सिवा किसी दूसरे से कभी पनाह तलब किया जा सकता है? तो इस सवाल का जवाब क्या है? इस सवाल का जवाब है जी हाँ, अल्लाह के सिवा, अल्लाह को छोड़ करके किसी दूसरे से भी पनाह तलब किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए तीन शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त ये है कि जिससे पनाह तलब की जा रही है वो ज़िंदा हो। ये गैरुल्लाह से पनाह तलब करने की पहली शर्त है। पहली शर्त क्या है? जिससे पनाह तलब की जा रही है वो ज़िंदा हो। दूसरी शर्त ये कि जिससे पनाह तलब की जा रही है वो हाजिर हो। तीसरी शर्त यह है कि जिससे पनाह तलब की जा रही है वो उस पर कादिर भी हो। यानी गैरुल्लाह से इस्तिआदा यानी पनाह तलब करने की तीन शर्तें हैं। नंबर एक, जिससे पनाह तलब की जा रही है वो ज़िंदा हो। नंबर दो, वो हाजिर हो। नंबर तीन, वो उस पर कादिर हो। यहाँ देखिए, बाब को देखिए, बाब में उमूमी तौर पे कह दिया गया कि गैरुल्लाह से इस्तिआदा करना, पनाह तलब करना शिरक है। तो यहाँ इस्तिआदा से मुराद वो इस्तिआदा है जिसके अंदर ये तीनों शर्तें ना पाई जाएं, जिसके अंदर ये तीनों शर्तें मौजूद ना हो, वो इस्तिआदा शिरक कहलाता है। तो यहाँ इस्तिआदा से मुराद कौन सा इस्तिआदा है? वो इस्तिआदा है जिसके अंदर ये तीनों शर्तें ना पाई जाए। और अगर किसी इस्तिआदा के अंदर ये तीनों शर्तें पाई जा रही हैं तो उस वक्त गैरुल्लाह से इस्तिआदा करना जायज़ है, दुरुस्त है। तीनों शर्तें हमने जान ली हैं। पहली शर्त, वो ज़िंदा हो जिससे पनाह तलब की जा रही है। दूसरी शर्त, जिससे इस्तिआदा तलब की जा रही है वो हाजिर भी हो। तीसरी शर्त, वो उस पर कादिर भी हो। बात समझ में आ रही है
جی دیکھیے اس باب کی پہلی آیت دیکھ لیجیے، وقول اللہ تعالی وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے، یعوذون جو پناہ طلب کرتے تھے، برجال من الجن جناتوں میں سے کچھ لوگوں کی، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، اور انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو جناتوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ طلب کرتے تھے، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، فَزَادُوهُمْ تو انسانوں نے جناتوں کو مزید سرکش بنا دیا، مزید متکبر بنا دیا۔ فزادو تو انسانوں نے زیادہ کر دیا، ہم ان کو یعنی جناتوں کو، رہقاً سرکشی کے اعتبار سے، تکبر کے اعتبار سے، فزادوہم رہقا تو انسانوں نے جناتوں کو مزید سرکش بنا دیا، مزید متکبر بنا دیا۔ آیت کے اس ٹکڑے کا دو ترجمہ ہوگا، پہلا ترجمہ یہ ہو گیا، دوسرا ترجمہ یہ ہے فزادوہم رہقا، فزادوہم تو انہوں نے ان کو مزید خوف میں مبتلا کر دیا، فزادوہم رہقا تو انہوں نے ان کو مزید خوف میں مبتلا کر دیا، انہوں نے ان کے دلوں میں اور خوف پیدا کر دیا، فزادوہم رہقا تو انہوں نے ان کے دلوں میں مزید خوف پیدا کر دیا۔ دیکھیے اس آیت کا ایک پس منظر ہے، وہ یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ جب کسی وادی میں جاتے تھے، کسی جنگل میں جاتے تھے، کسی ایسی جگہ جاتے تھے جہاں انہیں کوئی خطرہ ہوتا تھا، کوئی ڈر ہوتا تھا، تو اس وادی کے سردار کی پناہ طلب کرتے تھے۔ اس وادی کے جو بڑے لوگ ہوتے تھے ان کی وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ پناہ طلب کرتے تھے۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ کیوں وہ ان کی پناہ طلب کرتے تھے؟ تاکہ اس وادی میں جو شریر لوگ رہتے ہیں، جو بدماش قسم کے لوگ رہتے ہیں، ان سے یہ لوگ ان کی حفاظت کریں، ان سے یہ لوگ ان کو بچائیں۔ یہ تھا ان کا مقصد، اس لیے وہ لوگ ان کی پناہ طلب کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اس آیت کریمہ کے اندر، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بتلایا ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات کے کچھ لوگوں کی پناہ طلب کرتے تھے، اور ان کا مقصد یہ ہوتا تھا تاکہ یہ جنات ہمیں شریر لوگوں سے محفوظ رکھیں، شریر لوگوں سے بچائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ ان کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، وہ انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں، بلکہ جنات یہ پہلے سے متکبر ہیں، پہلے سے ان کے اندر کبر پایا جاتا ہے، اور یہ انسان ان کے تکبر میں مزید اضافہ کر رہے ہیں، ان کو مزید متکبر بنا رہے ہیں۔ فزادوہم رہقا، آیت کے اس ٹکڑے کا ایک مطلب یہ ہے کہ جب جنات نے یہ دیکھا کہ انسان ہم سے ڈرتے ہیں اور ہماری پناہ طلب کرتے ہیں، تو ان کی سرکشی میں مزید اضافہ ہو گیا، وہ مزید متکبر ہو گئے۔ رہقا کا معنی ہوتا ہے سرکشی، تکبر، اور رہقا کا اصلی معنی کیا ہوتا ہے؟ گناہ اور حرام کاموں کا ارتکاب کرنا، لیکن یہاں رہقا کا اصل معنی کیا ہے؟ یہاں رہقا کا معنی ہے سرکشی، تکبر، خوف۔ فزادوہم رہقا تو انسانوں نے جناتوں کو مزید متکبر بنا دیا، یعنی ان کے اندر تکبر پہلے سے پائی جاتی تھی۔ جب ان لوگوں نے ان کی پناہ طلب کر دی، جب انسانوں نے ان کی پناہ طلب کی، تو لوگ مزید متکبر بن گئے، ان کے اندر مزید سرکشی پیدا ہو گئی، اور وہ بہت زیادہ تکبر کرنے لگے۔ یہ ہے اس ٹکڑے کا پہلا مطلب۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ فزادوہم رہقا تو انہوں نے ان کے دلوں میں مزید خوف پیدا کر دیا، یعنی انسان جو جناتوں کی پناہ طلب کرتے تھے ان کا مقصد یہ ہوتا تھا تاکہ ان کے دلوں میں جو خوف پیدا ہوا ہے، ان کے دلوں میں جو ڈر پیدا ہوا ہے، وہ ڈر ختم ہو جائے، وہ ڈر ان کے دل و دماغ سے نکل جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ جس خوف کی وجہ سے وہ ان کی پناہ طلب کرتے ہیں، اس خوف میں مزید اضافہ ہوتا ہے، وہ خوف ختم نہیں ہوتا ہے، وہ ڈر ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ جو جنات ہوتے ہیں ان کے دلوں میں مزید خوف پیدا کرتے ہیں، مزید انہیں ڈراتے ہیں۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جنات وغیرہ کی پناہ طلب کرنا حرام ہے، اور جو آدمی غیر اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے ایسا آدمی شرک کا مرتکب ہوتا ہے، کیونکہ الاستعاذہ لغیر اللہ یعنی غیر اللہ سے پناہ طلب کرنا یہ حرام ہے، یہ شرک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ استعاذہ یعنی پناہ طلب کرنا یہ عبادت ہے، اور عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا یہ شرک کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر کوئی آدمی غیر اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے تو یہ عمل اس کے دل میں مزید خوف اور ڈر پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح سے اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے تو یہ عمل اس کو اور قوت بخشتا ہے، اس کے دل کو اور مضبوط کرتا ہے، ان کے اندر اور طاقت پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح سے اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جب انسان جناتوں کی پناہ طلب کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ لوگ مزید متکبر ہو جاتے ہیں، ان کے اندر اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ آگے حدیث دیکھ لیجئے۔ حدیث ہے ان خولۃ بنت حکیم رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من نزل منزلا فقال اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك رواہ مسلم۔ ان خولۃ بنت حکیم رضی اللہ عنہا، خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، قالت انہوں نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من نزل منزلا، جو کسی جگہ وارد ہو، نازل ہو، اترے، فقال اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو وہ یہ کلمات کہے، وہ اس دعا کو پڑھے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یعنی میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اللہ کے ان کلمات سے جو کامل ہیں، جو مکمل ہیں، جن کے اندر کوئی عیب اور کوئی نقص نہیں ہے، من شر ما خلق، تمام مخلوق کے شر سے، لم یضرہ شیء حتی یرحل من منزلہ ذلک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی ہے یہاں تک کہ وہ اس جگہ سے رحلت کر لے، یہاں تک کہ اس جگہ سے نکل جائے، کوچ کر جائے۔ رواہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حدیث کا مطلب دیکھ لیجئے، ان خولۃ بنت حکیم رضی اللہ عنہا، خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ خولہ بنت حکیم ایک صحابیہ ہیں، یہ بہت نیک اور صالحہ تھیں، اور ان کے شوہر کا نام عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ تھا۔ یہ ان کی نکاح میں تھی، لیکن جب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تو بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھ سے شادی کر لیجیے، آپ مجھ سے نکاح کر لیجیے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح نہیں کیا۔ یہ بعض لوگوں کا کہنا ہے۔ قالت، وہ کہتی ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من نزل منزلا، جو کسی جگہ اترے، فقال، تو یہ دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے ان کلمات سے جو کامل ہیں، مکمل ہیں، جن کے اندر کوئی نقص اور کوئی عیب نہیں ہے، جن کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، من شر ما خلق، تمام مخلوق کے شر سے، یعنی اللہ رب العالمین کے جتنے بھی مخلوق ہیں ان کے شر سے، ان کی تکلیف سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ دیکھیں یہاں کلمات سے مراد کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ کلام اللہ یعنی اللہ کا کلام یہ مخلوق نہیں ہے،
کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام اللہ سے پناہ طلب کرنے کی اجازت دی ہے۔ فقال اعوذ بکلمات اللہ التامات، تو یہ دعا پڑھے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے ان کلمات سے جو مکمل ہیں، جو کامل ہیں، جن کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ یہاں کلمات سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ اسی طرح سے اسے یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، من شر ما خلق، تمام مخلوق کے شر سے، یعنی اللہ رب العالمین نے جتنے بھی مخلوقات اس دنیا کے اندر پیدا کیے، جتنے بھی مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر پیدا کیا، ان تمام مخلوقات کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں، جن مخلوقات کے اندر شر موجود ہو، چاہے وہ مخلوق حیوان ہو یا غیر حیوان، جن ہو یا انسان ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی اللہ کی مخلوق ہو جس کے اندر کوئی شر موجود ہو، میں اس سے پناہ چاہتا ہوں۔ لم یضرہ شیء حتی یرحل من منزلہ ذلک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو کوئی چیز اس وقت تک نقصان نہیں پہنچاتی ہے جب تک کہ وہ اس جگہ سے رحلت نہ کر جائے، کوچ نہ کر جائے، اس جگہ سے نکل نہ جائے۔ رواہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کیا۔ دیکھیں اس حدیث سے کئی چیزیں معلوم ہوئی۔ سب سے پہلی چیز یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی آدمی کسی جگہ، کسی وادی میں اترے اور اسے وہاں خوف ہو، کسی چیز کا ڈر ہو، تو غیر اللہ کی پناہ طلب نہ کرے، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرے۔ اور خصوصی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پڑھنے کے لیے ہمیں ایک دعا سکھلائی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اسی طرح سے اس حدیث سے اس دعا کی فضیلت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک چھوٹی سی دعا ہے لیکن اس کا کام بہت بڑا ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ کلام اللہ یعنی اللہ کا کلام کے ذریعے سے پناہ طلب کرنا، اسی طرح سے اللہ کے اسماء اور اللہ کے صفات کے ذریعے سے پناہ طلب کرنا جائز اور درست ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اور کلام اللہ، اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے، یعنی قرآن بھی مخلوق نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین پر کامل یقین کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کا ساتھ ضرور دیتا ہے۔ لم یضرہ شیء حتی یرحل من منزلہ ذلک، حدیث کے اس ٹکڑے سے پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ پر یقین کرتے ہوئے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے، اس دعا کو پڑھتا ہے، تو جب تک کہ وہ آدمی اس جگہ سے نکل نہ جائے، اس جگہ سے واپس نہ آ جائے، اس وقت تک کوئی بھی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ رواہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس باب سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ اس باب سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ استعاذہ بغیر اللہ، غیر اللہ سے پناہ طلب کرنا، غیر اللہ سے استعاذہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی آدمی غیر اللہ سے استعاذہ کر رہا ہے، غیر اللہ کی پناہ طلب کر رہا ہے، تو ایسا آدمی مشرک ہوگا، ایسے آدمی کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہے، ایسا آدمی مسلمان نہیں ہوگا، بلکہ ایسا آدمی کیا ہوگا؟ مشرک ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی عزیز طلبہ، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔